आतरिफु बिज़ुनूबिल अज़ीमा, ये अब उम्मत के लिए ये लफ्ज़ सिखाए जा रहे हैं कि इस रात में गुनाहों की बख्शिश मांगो। और गुनाहों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम है, वहां तो गुनाह का तसव्वुर नहीं, लेकिन उम्मत को सिखाया जा रहा है कि गुनाहगार हो तो इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दस्ते तलब दराज करो। ज़लमतु नफ्सी फग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता, या अल्लाह मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, तू मुझे बख्श दे, तेरे अलावा कोई जो है वो बख्शने वाला नहीं। तरह तरह की दुआएं मांगते हैं, सजदे लंबे करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कब्रिस्तान तशरीफ ले जाते हैं, रोजा रखते हैं। ये सारे इन दिनों और रातों में हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर सहाबा के मामूलात। हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर जो हजरत जाफर तैयार के साहबजादे हैं, शाम गए एक जिहाद में, और जब ये रात आई तो कहते हैं देखो कितनी खूबसूरत हवाएं चल रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को मैं महसूस कर रहा हूं, मेरा दिल तो करता है कि मैं आज सारी रात सजदे में रहूं, लेकिन फिर क्योंकि मैं जिहाद में हूं और जिहाद बहुत बड़ी इबादत है, तो मैं आज की रात इस जिहाद के जरिए ये अमल अपने रब की बारगाह में पेश करता हूं। क्या मकसद ये है कि अपनी मौत को याद रखना है ना, कि अल्लामा साहब जरा ये बताइए, अकाबरीन उम्मत ने भी ज़ाहिर बड़ा एहतमाम किया शब बरात का, उसके फ़ज़ाइल बयान किए, जरा उस पर भी गुफ्तगू कीजिए, और ख़ास तौर पर ये बताइए कि कौन से ऐसे अमाल हैं, क्योंकि इस वक्त सुनने वाले समझना चाहिए कि आज की रात बुनियादी तौर पर हमें करना क्या चाहिए। यानी इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आपकी ट्रांसमिशन जारी है, मैं चाहता हूँ खास तौर पर उनको अमाल के बारे में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बरात की कर्ब नवाजियाँ और इसकी हसासियत को जिन अहादीस में बयान किया गया है, जिनको आपने भी बयान किया है और हमारे मोहतरम स्कॉलर्स ने भी बयान किया है, काबिल तवज्जो ये बात है कि इनको रिवायत करने वाली आम हस्तियां नहीं है। इनको रिवायत करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा है, हजरत आयशा सिद्दीका है, हजरत मुआज़ बिन जबल है, हजरत औफ बिन मालिक है, हजरत अबू हुरैरा है, हजरत अबू मूसा अशअरी हैं, हजरत अबू सालबा हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस हैं, और हजरत उस्मान बिन अबिल आस हैं। इन अकाबिर सहाबा ने इन तमाम फजीलतों को बयान किया है। जब इन अकाबिर ने बयान किया तो उसमें शक व शुबा की बात कैसे हो सकती है? बिल्कुल ठीक। हजरत तऊस यमानी रिवायत करते हैं कि मैंने एक दफा हजरत इमाम हसन मुश्तबा को देखा कि वो शब बरात में इबादत में मसरूफ हैं, तो मैंने उनसे सवाल किया कि हुजूर वाला आप इस रात को कैसे गुजारते हैं? तो आपने इरशाद फरमाया मैं इस रात के एक हिस्से में दुरूद पाक पढ़ता हूं, सुभान अल्लाह, क्योंकि शाबानुल मुअज्जम में ही आयते दुरूद नाजिल हुई है, और इस महीने को भी जो है वो दुरूद वाला महीना कहते हैं। क्या कहने हैं? तो कहा कि मैं अपने नाना हुजूर की बारगाह में एक पूरा हिस्सा दुरूद पाक पढ़ता हूं, और रात का अगला हिस्सा मैं इस्तिगफार करता हूं, तौबा करता हूं, अल्लाह की बारगाह के अंदर इल्तिजा और आजिज़ी पेश करता हूं, और रात का तीसरा हिस्सा मैं क़याम करता हूं, नमाज पढ़ता हूं। ये हजरत इमाम हसन मुश्तबा का मामूल था शब बरात में। फिर हजरत तौस यमानी ने पूछा कि हुजूर इसकी फजीलत भी बता दीजिए कि कोई शख्स ऐसा करता है तो उसको क्या मिलता है? तो आपने कहा यही बात मैंने अपने बाबा हुजूर हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा से सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि इस अंदाज से कोई ये रात गुजारे तो उसको क्या मिलेगा? तो ये तवज्जो से सुनने वाली बात है। हजरत इमाम हसन मुश्तबा कहते हैं मेरे बाबा ने रसूलुल्लाह से, और रसूलुल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि ऐसे बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन मुकर्रबीन में शुमार फरमा लेता है। क्या कहने, उसको ऐसी इज्जतें अता करता है कि अपने दरबार का कुर्ब खास उसको अता कर दिया जाता है। ये वो रात है कि हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि 4 रातें ऐसी हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन रातों को दिनों की तरह फजीलत अता करता है, और उन रातों में लोगों की कसम को पूरा कर देता है। यानी उस रात में जो अल्लाह वाला, अल्लाह को राजी करने वाला, अल्लाह की मोहब्बत पा लेने वाला, अल्लाह की रिजा पा लेने वाला, जब अल्लाह की कोई कसम उठाता है तो अल्लाह उसको पूरा फरमा देता है। फरमाया इस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को जहन्नम से आजाद कर देता है, और उसके उनके नामा अमाल में इतना अजर लिख देता है कि उसका शुमार जो है वो अक्ल इंसानी नहीं कर सकती। वो 4 रातें फरमाई गई, शब कदर, शब अरफा, शब बारात और शब जुमा। ये वो 4 रातें मुबारक रातें हैं। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म सरकार इरशाद फरमाते हैं कि इन रातों में आसमानों वाले ईद की तरह खुशियां मनाते हैं। मुझे बताएं, रहमतें बांटने वाले फरिश्ते जिस रात को ईद मना रहे हो, उस रात में अगर कोई सजदा रेज हो तो उस पर कितनी रहमत बरसती है। यानी यहां तक कौल मुबारक है ना, जिस तरह तुम्हारी जमीन पे 2 ईदें हैं, आसमान में फरिश्तों की ये 2 ईदें हैं, शब कदर और शब बरात, ये दोनों ईदें ईदों की तरह वो मनाते हैं। अब आप देखें, जब हुजूर जाने रहमत फजीलत बयान कर रहे हों, सहाबा उस रात की कदर कर रहे हैं, उस रात में अगर कोई नौजवान मस्जिद की तरफ जा रहा हो तो उसकी पीठ थपकी जाए कि बेटा जाओ अल्लाह को क्या अच्छी बात, अपनी जिंदगी को जो तूने गवाया है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो नाराजगी मोल ली आज माफी मांग लो, उनकी पीठ थपकी जाए, उनके सीने के आगे हाथ ना किया जाए, उनको फतवे की नजर ना किया जाए, उन्हें अल्लाह से दूर ना किया जाए, क्योंकि ये रात तो करीब लाने की रात है। अच्छा, बात ये कि जा तो अल्लाह की बारगाह में रहना, बिला वजह मखमसा पैदा कर दिया इस रात के हवाले से, बिला वजह मखमसा। अब आप ये देखें कि अगर आपने उनको रोक दिया, ये 2 बातें, एक तो वो मस्जिद में जा रहे थे, इबादत के लिए जा रहे थे, आपने उसको रोक दिया, अब इसका अंजाम गौर करें, वो कहां जाके खड़ा होगा, वो कहां रात गुजारेगा, वो
اپنی جوانی کی ایک اور رات گندی کر دے گا. تو بہتر یہی تھا نا کہ اس کو اللہ کے حضور جھکنے دیتے, اس کو سبحان اللہ پڑھنے دیتے, اس کو اللہ اکبر کی تحلیل پڑھنے دیتے. یہ رات ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت صدائیں دیتی ہے کوئی مانگنے والا جھولی بھر دی جائے, ہے کوئی ایسا جس کو بخش دیا جائے, ہے کوئی میری بارگاہ سے کرم کی بھیک مانگنے والا تو اس پر لا تعداد کرم کر دیا جائے. بار بار آسمان دنیا پر اللہ کی رحمتیں صدا دیتی ہیں. اٹھاؤ لوگوں کو سونے نہ دو, ان کو بیدار کرو اور ان کو اپنا مقدر سنوارنے دو, کیونکہ یہ اندھیروں میں بھٹکے ہوئوں کو نور دکھانے کی رات ہے, یہ برباد ہونے والوں کو تباہی سے بچانے کی رات ہے, یہ اپنی جوانیوں کو غلیظ کرنے والوں کو نور بار کرنے کی رات ہے, یہ بخشش کی رات ہے, یہ کرم نوازی کی رات ہے, یہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے, یہ جنت پانے کی رات ہے, یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندے کو بندہ کہلوانے کی رات ہے. اللہ صاحب ایک بات بتائیے خاص طور پہ, یہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے, ویسے تو ہر رات نزول اجلال فرماتا ہے, لیکن آج کی رات میں ویسے کیا تخصیص؟ یہ تخصیص اس لیے ہے کہ اس رات میں رسول اللہ جاگے ہیں, حضور فخر عالم کے قدم جنت البقیع کی طرف بڑھے ہیں. نبی پاک نے جب سجدہ کر دیا تو اب وہ رحمت قیامت تک صدا دیتی رہے گی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی رحمت وہ فانی نہیں ہے, وہ باقی ہے. وہ جو صدا حضور کو دی گئی تھی وہ صدا اب قیامت تک حضور کی امت کو دی جاتی رہے گی. قسمت والے ہیں جو ان کی طرف اپنے کان دھرتے ہیں اور اس رحمت سے حصہ پاتے ہیں. اچھا, بہت سے لوگ آج کی رات قبرستان جاتے ہیں اہتمام کے ساتھ, قبرستان جانا چاہیے؟ آج کی جو رات ہے اس میں بہت سارے اعمال ہیں. پہلے یہ مغرب سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. خاص طور پر بتائیے نوافل جو مطلب میں نے یہ سلسلہ حفوف شہر سعودی عرب میں خود اہل عرب کو کرتے دیکھا. اچھا, میں اس کا خود گواہ ہوں. حفوف کے اندر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مغرب کے بعد 6 نفل پڑھتے ہیں, یعنی مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں پھر 6 نفل پڑھتے ہیں, اور یہ صدیوں سے سلسلہ چل رہا ہے. ذرا جلدی سے طریقہ نفل کون سے؟ پہلے 2 نفل اس نیت سے پڑھنا کہ اللہ رب العالمین مجھے درازی عمر بالخیر عطا کرے, پھر سورہ یاسین شریف بعد میں پڑھنی ہے, پھر 2 نفل پڑھنے اس نیت سے کہ اللہ بلاؤں سے اور جادو اور ان تمام چیزوں سے اللہ بچا دے, پھر سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے, پھر 2 نفل پڑھنے ہیں جس میں یہ نیت کرنی کہ اللہ زمانے میں کسی کا محتاج نہ رہے, پھر نماز عشاء پڑھے. نماز عشاء کے بعد پھر آپ ہو سکے تو حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسحاق فاقہی, یہ تیسری ہجری کے بزرگ ہیں, اور یہ اہل مکہ کے عمل کو بتاتے ہیں کہ وہ اس رات 100 نفل پڑھا کرتے تھے اور ہر رکعت میں 10 دفعہ کل شریف پڑھا کرتے تھے. اگر ہمت ہے, جوانی ہے, تو پھر یہ 100 نفل بھی پڑھیں, کیونکہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ 100 فرشتے اللہ زمین پر اس بندے کی طرف بھیجتا ہے. 30 فرشتے اس کو جو ہے وہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ نے تجھے جنت عطا کی, 30 خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ نے تجھے جہنم سے بچایا, اور اس کو جو ہے اسی طریقے 30 اس کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں, اور 10 اسے شریر جنات سے بچاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے ایک خوبصورت عمل ہے, اگر اس رات میں بندہ کر سکے 33 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے, جس نیت سے پڑھو گے اللہ تعالیٰ آپ کے اس ارادے کو پورا فرما دے گا. سبحان اللہ. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے, اور جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا تمام اعمال پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے, لیکن ساتھ ساتھ رات میں یہ بھی کوشش کیجیے کہ صلاۃ التسبیح کا بھی ضرور اہتمام کیجیے. اپنے گھر والوں کو ضرور, ظاہر اگر 5-6 افراد گھر میں ہیں تو سب کو کہیے کہ آج رات ہم نے صلاۃ التسبیح کا لازمی اہتمام کرنا ہے. اور ذرا یہ بتلائیے کہ اس رات خاص طور پہ کن کن باتوں کے فیصلے ہوتے ہیں, باقاعدہ ہو جاتے ہیں اور چیپٹر کو کلوز کر دیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ یہ بھی بتائیے صاحب کہ زندگی کے, موت کے, حج کے, رزق کے, کیا اولاد کے بھی فیصلے اسی رات میں مجایا کرتے ہیں؟ جی یقیناً جب اس رات کو شب برات کہا گیا ہے تو صرف ایسے ہی نہیں کہا گیا, بلکہ اس کے اندر وہ تمام لوازمات رکھ دیے گئے ہیں جو انسانی زندگی کے ساتھ ریلیٹ ہوتے ہیں. تو آزادی کی رات ہے یا بیزاری کی رات ہے, گناہوں سے, جہنم سے, تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے فیصلے فرماتا ہے, جس طرح قرآن پاک کی آیت کریمہ عرض کی تھی فیہا یفرق کل امر حکیم. اس کے اندر ہر حکمت والا فیصلہ جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے, متعلقہ فرشتوں کو عطا کر دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود اپنا فرمان علی شان ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں نے اگلے سال تک دنیا سے انتقال کرنا ہے ان تمام کے نام لکھ کر ملک الموت کو عطا فرما دیتا ہے. جتنے لوگوں نے اس سال میں پیدا ہونا ہے ان کے نام متعلقہ فرشتوں کو عطا کر دیے جاتے ہیں, پوری لسٹیں دے دی جاتی ہیں. اور اس کے بعد کتنے کتنے لوگوں کا کیا کیا رزق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ پیمانہ رزق بھی عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال تک کتنے لوگوں نے حج کرنا ہے ان کے بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بندہ کم بھی نہیں ہوگا اور کوئی بندہ زیادہ بھی نہیں ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا تھا ایک موقع پر کہ حضور اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو پھر ہمیں یہ اللہ نے جو فیصلے کر دیے ہیں تو پھر ہمیں دعاؤں کی, التجاؤں کی ضرورت. اگلا سوال ہی میرا یہ تھا. تو اب یہ سوال حضور سے ہوا تو جو حضور نے جواب دیا وہ ہم دوہرا دیتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا
کہ تمہیں کیا خبر کہ وہ اللہ نے عطا کرنا تمہارے سوال کے ساتھ ہی موقوف کر دیا. اوکے. تم مانگو گے تو رب دے گا, فیصلہ ہو چکا لیکن تمہارے مانگنے کے ساتھ مشروط کر دیا. یعنی اس کے علم میں ہے کہ میرا بندہ آج رات کرے گا کیا, اسی اعتبار سے اس کا فیصلہ جو پہلے سے لکھ دیا. تو لہٰذا دعائیں کرنے سے کبھی بھی اکتاہٹ نہ محسوس کرو, اور اس کو جو ہے وہ جانور بنا کر قدرت کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑو, بلکہ مختار انسان بنا کر جس کو وہدیناہم النجدین کا تاج عطا کیا ہے اس کے مطابق اعمال صالحہ کی کوشش کرو. اسی طرح اس رات میں رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الا من مسترزق ارزق لہ, ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق کی کثرت دے دوں. اب یہ ارزق لہ کا مطلب یہ نہیں کہ میں رزق دے دوں, رزق تو اس نے دینا ہی دینا ہے. اب رزق کے اندر برکت, اور یہاں تک جو ہے امام فاقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صاحب تفسیر البیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب نے یہ بیان کیا رزق کے اندر اضافے کو. اگر اس چیز سے دیکھیں کہ وہ جو آب زمزم شریف ہے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کیا امت کے اندر جاری پوری کائنات کے مسلمانوں کو مل رہا ہے, تو وہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں زمزم شریف کے اندر بھی مزید برکت ڈال دی جاتی ہے. پہلے ہی بابرکت ہے, تو جو برکت والے ہیں ان کے اندر برکت ڈالی جاتی ہے, تو جن کے پاس برکت کی کمی ہو تو ان کے اوپر زیادہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کے طالب ہو جائیں. تو اسی طرح اس رات کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندگی اور موت کے فیصلے, فرمایا ایک بندہ جو ہے وہ شادی کرتا ہے, نکاح کرتا ہے, وہ مکان بناتا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا نام مردوں کی لسٹ میں لکھ دیا گیا. ایک اور روایت میں یہ الفاظ بڑھائے کہ وہ اولاد جنم دے رہا ہے اور ان کے ناز اٹھانے کے منصوبے بنا رہا ہے, اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کا سال اس سال کے اندر مردوں کی لسٹ میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بالکل قطعاً فیصلے جو ہیں اس رات ہو جایا کرتے ہیں. علامہ صاحب اب ذرا یہ بتلائیے, یہ بڑا ایک اہم ترین سوال ہے اور اس وقت سننے والے سمجھنا چاہیں گے. دو باتیں اس میں, ایک بات تو یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھنا چاہے کہ اس رات کن کن لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے تو یہ ضرور بتائیے, اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور سبھی کو جو ہے داخل جنت کرے, لیکن جو راندے درگاہ کر دیے جاتے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی وہ کون ہے؟ جی بالکل جنید صاحب, اس میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے, وعدہ بھی ہے, وعید بھی ہے, بشارت بھی ہے, تنذیر بھی ہے, ڈراوا بھی ہے. کیونکہ قرآن پاک کا منہج اور اسلوب یہ ہے کہ قرآن حکیم ان دونوں چیزوں کے درمیان جمع کرتا ہے تاکہ ایک بیلنس قائم ہو. اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں بیان ہوئی ہیں, انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا, کہ ہم نے آپ کو مبشر بھی بنایا اور نذیر بھی بنایا. تو خوشخبریاں بھی ہیں کہ بخشش ہوتی ہے, مغفرت ہوتی ہے, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, لیکن ساتھ ڈر بھی سنایا ایسے لوگوں کے لیے کہ جو برے اعمال پہ اڑے رہتے ہیں, اور خاص قسم کے برے اعمال کا ذکر کیا. میں یہاں حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو کہ نزہۃ المجالس میں ہے اور دیگر کئی کتب کے اندر موجود ہے, ابن عساکر نے بھی اس کو ذکر کیا ہے, اس کا ذکر کروں گا کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبرائیل, کہ میرے پاس ایک خاص رات کے اندر حضرت جبرائیل امین آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے, اور یا محمد قم فصلی ورفع راسک ویدیک الی السماء, کہ آپ اب کھڑے ہوں, وضو فرمائیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں, نوافل ادا کریں اور اپنے ہاتھ اور اپنا سر آسمان کی طرف بلند کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا جبرائیل ما هذه اللیلہ, کہ یہ کیا رات ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ هذه لیلۃ النصف من شعبان, کہ یہ شب برات ہے, یہ شعبان کی درمیانی رات ہے, تفتح فیہ ابواب السماء, اس میں آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے, وابواب الرحمت 300 ابواب, اور جو رحمت کے دروازے ہیں وہ 300 دروازے ہیں جو اللہ رب العزت کھولتا ہے. فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن او مدمر خمر او مصر علی الزنا. اب اس میں 4 بندوں کا ذکر کیا, فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو مشاحن ہے, اور مشاحن چارجڈ بندے کو کہتے ہیں, جو صحیح تھا, جو اپنے اندر غصہ لے کر کینہ پرور ہے اور کسی کے بارے میں بہت غلط دل سے باتیں نکالتا نہیں ہے, معاف نہیں کرتا, وہ ہے. اور مشرک وہ ہے جو شرک کرتا ہے کسی بھی طرح کا, اور پھر فرمایا اس کو مدمن خمر جو شرابی ہے, اور پھر فرمایا کہ جو مصر علی الزنا جو زنا کے اندر مبتلا ہے. امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں ان 14 اعمال کو مختلف روایات سے جمع کر دیا ہے جو آیا, میں صرف ان میں سے کچھ پڑھ دیتا ہوں. فرمایا مشرک ہے, بغیر کسی شرعی وجہ سے کسی سے کینہ اور دشمنی رکھنے والا ہے, دل میں بغض پالا ہوا, دل میں بغض پالا ہوا, اور اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا. یہ بھی جنید صاحب سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو جماعت کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہوتے ہیں, زانی اور زانیہ, رشتہ داری توڑنے والا, تو قطع رحمی کرنے والا, ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا کر لٹکانے والا, تکبر کرنے کی وجہ سے, پھر فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا, پھر فرمایا شراب یا کسی دوسری چیز کے نشے میں مبتلا ہونے والا, شرابی, اپنا یا کسی دوسرے کا قاتل, اپنا قاتل یعنی خودکشی کرنا اور اس کی کوشش کرنا, جبرن ٹیکس وصول کرنا یعنی عوام سے ظلمن پیسے نکلوانا بغیر حق کے. اس کو تو 2-3 بار ریپیٹ کیجیے, آپ چلیں آگے چلیں. ہاں جی, اور پھر ہاتھوں کے نشانات دیکھ کر غیب کی خبریں بتانے والے اور ان پہ یقین رکھنے والے, یعنی جو اللہ کی تقدیر پہ یقین نہیں رکھتے اور ادھر ادھر سے مختلف چیزوں سے وہ اپنے جو ہے وہ اندازے لگاتے رہتے ہیں, ستاروں کو دیکھ کر فال کے ذریعے خبر دینے والے. یہ مختلف اعمال, سود خوروں کا بھی ذکر آتا ہے میرے خیال میں, سود خور کا بھی. تو یہ سارے وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے بخشش آج کی رات. اب ظاہر اس کا رستہ کیا ہے؟ رستہ وہ یہ توبہ کر لی جائے, توبہ کریں تو مصطفی ہو جائیں. لیکن اس میں ایک بات ضرور بتا دیجیے, اور اس کے بعد میں توبہ سے پہلے ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جو ہے وہ دوسرے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے, اور یہ امت کی ترغیب کے لیے کہ مطلب میرا اعمال پیش ہو تو مطلب میں روزے سے ہوں. تو یہ ایک تو یہ ذرا سا بتا دیجیے, اور پھر اسی کے ساتھ ریلیٹ کر دیں توبہ.
جو ہم بات کر رہے تھے کہ توبہ بنیادی طور پہ کیا ہے، اور یہ توبہ النصوح کا جو کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے، کیسے کی جائے توبہ، بندے کو کیسے معلوم ہو کہ اللہ اس کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، اور یہ بھی کیسے معلوم ہو کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء کاملین 14 اور 15 کا روزہ رکھتے تھے تاکہ جب نامہ اعمال اوف ہو رہا ہو تو اس وقت بھی روزہ دار ہوں، اور پھر نئے سال کا سلسلہ شروع ہو تو پھر بھی روزہ دار سبحان ہوں۔ اللہ۔ اور حضور فخر عالم تو کثرت سے شعبان کے روزے رکھتے تھے، عموماً رمضان سے اور ملا آپ بھی یہی ہے۔ فرمایا کرتے تھے اس میں جب نامہ اعمال پیش ہو تو میں اس وقت روزہ دار ہوں، اور یہ امت کی ترغیب کے لیے تھا اور امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ توبہ قبلہ کیا ہے؟ توبہ حقیقت میں جب بندے کو اس بات کی معرفت ہو جاتی ہے کہ اس کے گناہ کا بڑا نقصان ہے اور اس کو خطاؤں نے اللہ سے دور کر دیا ہے، یعنی اپنے محبوب کے درمیان یہ گناہ رکاوٹ بن گئے ہیں، اس وقت جو ندامت پیدا ہوتی ہے اور احساس ہوتا ہے اور یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اب مجھے یہ کام نہیں کرنا کہ اللہ سے دور کر رہا ہے، اس کیفیت کا نام، اس ارادے کا نام اور لوٹ آنے کا نام توبہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین آج کی رات بڑی عظیم الشان رات ہے، مجھے بھی توبہ کرنی چاہیے اور جتنے ناظرین ہیں سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس بات نے دھوکے میں ڈالا کہ تو اپنے کرم کرنے والے رب سے دور جا رہا ہے، لوٹ کر آ۔ توبہ حقیقت میں بھاگا ہوا غلام لوٹ کر مالک کے پاس آتا ہے، اور کس یقین کے ساتھ آتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس یقین کے ساتھ لوٹ کے آتا ہے کہ اللہ کے دروازے کھلے ہیں، انک انت التواب الرحیم، اللہ وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا ہے، بلکہ حدیث مبارک میں آیا نوجوان بندہ جب توبہ کے لیے آتا ہے تو اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، فرشتے جنت کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو آج اس نوجوان نے توبہ کر لی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جب توبہ کرتا ہے بندہ تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک شخص کی سواری چٹیل میدان میں گم ہو جائے اور پھر اچانک وہ سو جائے موت کے انتظار میں اور جاگے تو سواری بھی وہاں موجود ہو، ساز و سامان بھی موجود ہو، تو جتنا وہ خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ کے خوش ہونے کا مطلب ہے پھر وہ مزید کرم کرتا ہے، مزید احسان کرتا ہے۔ فرمایا بندہ خطا کرتا ہے، اللہ کے پاس آتا ہے، کہتا مالک میں نے غلطی کی، اللہ فرماتا ہے مجھے پتا ہے، عرض کرتا ہے مالک میں معافی مانگتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا، پھر اللہ کہتا ہے اگر پھر بھی کبھی خطا ہو جائے دوبارہ لوٹ کے آ جانا کیونکہ میں کبھی دروازہ بند نہیں کرتا۔ اچھا یہاں تک ہے نا کہ تو اگر آسمان کے کناروں تک گناہ لے کر آ تو میری رحمت جو ہے مطلب تیرا انتظار کرے گی، تو زمین کی پورائی تک گناہ لے کر آ تو میری رحمت زمین کی پورائی کے ساتھ جو تیرا استقبال کرے گی۔ کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ ہماری خطائیں جتنی مرضی بڑی ہوں اللہ کی رحمت سے نہیں بڑھتی، ہماری خطائیں چھوٹی ہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ آخر میں مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میری توبہ قبول ہو گئی؟ توبہ کی قبولیت کی جو علامت ہے وہ ہمارے جسم کے اوپر نظر آتی ہے، ہماری فکریں بتاتی ہیں کہ توبہ قبول ہوئی ہے۔ جس کی فکر سے حسد نکل چکا ہو، جس کے دل سے کینہ نکل چکا ہو توبہ کے بعد، جو لوگوں کے لیے نافع بن چکا ہو، جس کے عمل پر تہجد کے آثار نظر آتے ہوں، جس کی آنکھوں میں اللہ کے خوف کا نور نظر آتا ہو، جس کی بینائی کے اندر وہ قطرات نظر آتے ہوں جس میں شرمندگی ہو، جس میں احساس ندامت ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ تو نے ایسی توبہ کی ہے جو توبۃ النصوح ہے۔ اور توبۃ النصوح وہی ہوتی ہے جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جاتا، اسی طرح برائی سے توبہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ۔